मोहतरम नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक हम अल्लाह की नेमतों को शुमार भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते, और हम अल्लाह की किन किन नेमतों को हम ठुकराएंगे। ठीक है, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, मिनट मिनट सेकंड सेकंड के अंदर। दोस्तों, अगर हम सिलसिलेवार देखें तो अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात के अंदर हमारा जन्म किया। अल्लाह अगर चाहता तो सजार हजार पत्थर पानी कुछ भी बना सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया जो अशरफुल मखलूक़ात है। फिर अल्लाह तबारक ताला का सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा। कितना बड़ा एहसान है, इंसान तो सब इंसान। फिर अल्लाह तबारक ताला का सबसे बड़ा और एहसान है कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद के अंदर पैदा फरमाया, जिनको ऐसी ऐसी रातें नसीब की है कि अगर एक रात की बेदारी कर ले तो 1000 महीने इबादत करने से बेहतर है। तो ये अल्लाह तबारक ताला के कितने बड़े एहसानात हैं। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात तो हम गिन ही नहीं सकते। सेकंड सेकंड मिनट मिनट के अंदर अल्लाह के एहसानात हमारे ऊपर नाजिल हो रहे हैं। आप कहोगे सेकंड में कैसे? अगर सेकंड भर के लिए भी अगर आपका सांस रुक जाए तो कितनी आपको अजियत होती है। और ये जो सेहत, ये तंदुरुस्ती, हेल्थ, ये स्वास्थ्य जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दे रखा है, इसको अभी कभी आपने सोचा कितनी बड़ी नेमत है। जाके देखो हॉस्पिटलों के अंदर मरीज़ों की क्या पोजीशन है, क्या हालात है। किसी की आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के किडनी नहीं है, किसी के क्या डिजीज है, कोई किस तरीके से पैनिक हो रहा है, किसके कैसे दर्द हैं, कैसे कैसे अमराज हैं, कैसी कैसी बीमारियां हैं। शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी, हेपेटाइटिस सी वायरस और कई एक वायरस जो इंसान को घेर लेते हैं मुख्तलिफ शक्लों के अंदर। कई एक विक्टोरिया, कई एक डिजीज, कई एक बीमारियां इंसान के शरीर के अंदर आ जाती है। तब उनको एहसास होता है कि ये सेहत कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है और ये जवानी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। हम कुछ सुतरे बेमुहार नहीं हैं जो कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई भी गुनाह का काम कर लें। हमारे ऊपर कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हमारे ऊपर कोई उसूल नहीं है। इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है और उसकी तख्लीक अल्लाह ने बयान कर दी कुरान के अंदर कि मैंने इंसानों को और जन्नात को बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन क्या हमारे पास इन चीज़ों का एहसास है, अल्लाह की नेमतों का? अब एक शुगर बीमारी को ले लो, ये उम्मुल अमराज है, तमाम मरीज़ों की माँ कहलाती है। सारी बीमारियां शुगर से जन्म लेती है। आँख इससे ख़राब होती है, किडनी इससे ख़राब होती है, हार्ट इससे अफेक्टिव होता है और दिमाग। शुगर बलफ़्ज़ से दिगर लकड़ी के अंदर जैसे दीमक लग जाता है, वो लकड़ी कितना दिन खैर मनाएगी, ठीक इस तरीके से शुगर की मिसाल है। लेकिन अगर आप एहतियात बरतते हैं, खाने पीने के अंदर वर्जिश करते रहते हैं, तो धीरे धीरे इसके ऊपर भी आप कंट्रोल पा सकते हैं। कई अद्वियात हैं जिसके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं, निजात नहीं पा सकते। जिसके लग गई ज़िंदगी भर लग गई। जिस तरीके से इंसान के दिल में हसद हो जाता है, मैं हसद को शुगर का ही नाम देता हूँ। हसद के अंदर इंसान धीरे धीरे अंदर अंदर कटता रहता है और शुगर में भी यही होता है। आप कितनी भी खुराक खाओ, लेकिन खुराक आपके ऊपर कारगर नहीं होगी शुगर के अंदर। ठीक है, हाँ, ठीक इसी तरीके से हसद जिनके दिल के अंदर है, जलन है किसी के प्रति, किसी की तरक्की को देखकर किसी के प्रति जो हम ये जलन और हाय जो रखते हैं, ये भी एक शुगर से कम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो कुछ बीमारियां तो इंसान अपने हाथों से ख़रीद लेता है। पहले तो इंसान लालच करता पैसे को इकट्ठा करने के लिए, और जब बीमारी होती है तो वही पैसा वापस अपनी बॉडी पे लगाता है। तो सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और अल्लाह ने इस बदन के अंदर कितने निज़ाम रखे हैं, कितने साइल्स हैं।
کس طریقے سے کڈنی کام کرتی ہے، کس طریقے سے ہارٹ کام کرتا ہے، کس طریقے سے آئی، کس طریقے سے چیسٹ، کس طریقے سے ہر ایک آرگن جو ہے باڈی کا پارٹ جو ہے وہ کس کے حساب سے کام کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل نظام ہے۔ ایک بدن کے اندر تو سمجھو کہ 100 ٹریلین سیلز ہیں، اور ایک سیلز جو ہے وہ اپنے اندر ایک دنیا ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک سیلز، اور 100 کھرب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، اور 100 ٹریلین انسان کی باڈی کے اندر سیلز ہیں، گن بھی نہیں سکتے دوست۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام رکھا ہوا ہے، اور ہر سیلز اپنے اندر ایک بہت بڑی دنیا رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر کئی سسٹم ہیں۔ تو دوستو ایسا اللہ کا نظام ہے باڈی کے اندر، ہمیں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں، اس خالق مالک کا۔ ہم اپنے سیٹوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی تعریف کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں، اپنے اولاد کی تعریف کرتے ہیں، اور اپنے کام کی تعریف کرتے ہیں، خود کی تعریف کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کہاں توفیق ہوتی ہے رب العالمین کی تعریف کرنے کی، جو سارے جہاں کا کریٹر ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ گلیکسیاں رکھی، کس طریقے کے اللہ تعالیٰ کی یہ دنیایں ہیں، کس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھے ہیں، شمس و قمر کا نظام رکھا ہے، دنیا کا نظام رکھا ہے، ایک سورج کتنا آپ کو فائدہ دے رہا ہے اس کے اوپر آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری آپ کی زندگی کا سسٹم جو ہے، لائف سسٹم ہے، یہ سورج سے جڑا ہوا ہے۔ سورج ہی خوراک پیدا کرتا ہے، سورج ہی پھل فروٹ کو پروان چڑھاتا ہے، سورج ہی تمہیں آکسیجن دے رہا ہے، سورج ہی تمہاری صحت کے اوپر اثر ڈال رہا ہے۔ تو یہ جو سارا نظام جو ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں ایک ایک چیز کے اوپر، تو سورج سے جڑی ہوئی کتنی چیزیں ہیں۔ یہ کھیتی باڑی ہے، یہ کرشی ہے، یہ پھل فروٹ ہیں، اور یہ پانی کا نظام ہے، یہ آب و ہوا کی فضاؤں کا نظام ہے، یہ سارا سورج سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور یہ ساری چیزیں کس لیے پیدا کی گئی؟ اشرف المخلوقات انسان کے لیے۔ یہ جانور، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ پھل اور یہ فروٹ، یہ خوراک، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کہا گیا ہے کہ آپ میری بندگی کرو، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ تو ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت، اور اس کے ساتھ گیان بھی دیا، عقل بھی دیا، نالج بھی دیا، کمپٹیشن بھی دی، استعداد بھی دی، صلاحیت بھی دی۔ صلاحیت ایسی کہ ایک لوہے کو انہوں نے فضا میں اڑا دیا، صلاحیت ایسی ایک لکڑی کو زمین پہ دوڑا دیا، صلاحیت ایسی کہ شیر جیسے خطرناک جانور کو انہوں نے قید کر لیا، مسخر کر لیا، اور صلاحیت ایسی جو ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتی ہے، صلاحیت ایسی جو فضاؤں کو بدل سکتی ہے، صلاحیت ایسی کہ چاند اور سورج کی انہوں نے سرچ کر ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے کمالات سے نوازا، کتنی سائنس اور ٹیکنالوجی آج کے دور کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، پروگریس کر چکی ہے۔ دوستو جب ان کی باتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے عقل کی رسائی سے دور چلی جا رہی ہے۔ تو یہ عقل، یہ دماغ، یہ گیان کس نے دیا تم کو؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ جب مخلوق، اس کا کریشن، اس کے اندر اتنے کمالات ہو سکتے ہیں تو کریٹر کے اندر کتنا کمال ہوگا، اس کی تعریف تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے خود کہہ دیا، ساتوں آسمان کو دفتر بنا لیں، ساتوں زمینوں کو دفتر بنا دیں، ساری دنیا کے جنگلات جو ہیں ان کو ہم قلم بنا دیں، اور سارے سمندروں کو ہم سیاہی بنا دیں۔ اس کے بعد اگر ہم اللہ رب العزت کی تعریف لکھنا چاہیں تو ہرگز لکھ نہیں سکتے۔ میرے رب کی تو وہ شان ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے حساب۔ اللہ اگر چاہے تو چٹیل میدان، ویران جنگل کے اندر پانی کے بلبلے پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی تو وہ ذات ہے جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب، وہ کسی باؤنڈری میں قید نہیں ہے دوستو۔ نہ تو اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ میرا رب یہ ہے، میرے رب کی شان یہ ہے۔ اور وحد اللہ شریک ہے، اگر دو گوڈ ہوتے تو آپس میں لڑ پڑتے،
ایک کا نظریہ کچھ ہوتا، ایک کا پرسیپشن کچھ ہوتا. دو گوڈ ہوتے، دو بھگوان ہوتے، دو اللہ ہوتے، تو آپس میں لڑ مرتے کیونکہ اس کے نظریات میں اختلاف ہو جاتا، سوچ میں، نظریات میں، خیالات میں، کرنے میں، دھرنے میں، تو کچھ نہ کچھ اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو اسلامک ریلیجن کا یہ بلیو ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اس کے پروفٹ ہیں، اس کے میسنجر ہیں، ان کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے. اللہ کا دین پبلک کو سمجھانے کے لیے آئے، اللہ کا راستہ پبلک کو دکھانے کے لیے آئے، پبلک کی رشد اور ہدایت کے لیے پیغمبر آئے. تو سارے پیغمبر جو آئے انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا معبود ایک ہے. لا الہ الا اللہ کی تلقین تمام پیغمبروں نے کی. حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا عربی میں کہتے نہیں ہے، یعنی آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے ٹھکرا دیا، آپ نے منع کر دیا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے نام الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے. ہمارے کچھ بھائی کچھ اس کا نام لیتے ہیں، کچھ برادری والے کچھ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن مل ملا کے چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت، پرماتما کہو، ایشور کہو، گوڈ کہو، اللہ کہو، خدا کہو، چیز ایک ہی ہے. ٹھیک ہے دوستو. ہاں، اسلام کا بلیو یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سپورٹر نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اللہ کئی کیٹیگری میں نہیں. اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی سپورٹر نہیں، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اس سے کوئی نیگوشیشن کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے کوئی ایڈوائزری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. تو دوستو اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہیلتھ اور سواستہ دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں دوستو. پوچھیں ان لوگوں سے جن کی صحت گڑبڑ ہے، پوچھیں ان لوگوں سے جن کے یہاں بڑھاپا آ گیا ہے. یہ جوانی جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے کتنی بڑی نعمت ہے. بڑھاپے میں جا کر احساس ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہاں، کہ جوانی کے کیا لطف تھے. اور جوانی کی عبادت جوان کہلاتی ہے، اور بڑھاپے کی عبادت بوڑھی کہلاتی ہے. بڑھاپے میں تو چاروں ناچار انسان اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے قبر کے منظر آ جاتا ہے، تب وہ چاروں ناچار عبادت سے جڑ جاتا ہے. اور ایک جوانی جس کے اندر کئی لوحات ہوتے ہیں، کئی انسان کے اوپر جنون ہوتا ہے شباب کا، اس بیچ میں اگر وہ وقت نکال کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک دوستو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کے احسانات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی نعمتوں کا ذکر کریں اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے. تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کی خصوصاً آپ تسبیح پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ٹریولس کرتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، انجمن میں، گیدرنگ میں، بھیڑ میں، بند کمرے میں، اندھیرے میں، تنہائی میں، جب بھی آپ کے پاس وقت ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دل میں ہی پڑھتے رہیں، دل میں ہی صحیح لیکن پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے نا. رب کو یاد کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. یہ زندگی دوستو بہت مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے. عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئی.